हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 44 लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हीबो जैन से कहता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बस यही एक चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ज़रूर कोई ना कोई बेवकूफ़ी जैसी हरकत करोगे। प्लीज़। तभी जैन ईबो से कहता है, डैम वांग ईबो, तुम ये समझ नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कर रहा था, मैं खुश था, मैं तुम्हारे साथ मज़े ले रहा था जब मेरी माँ मर रही थी। मैंने तुम्हें हर चीज़, हर एक शख्स से पहले रखा। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी मॉम मेरी वजह से मरी है। तुम्हारा बाप, वो जल्लाद, उसने ये जानबूझकर किया। वो चाहता था कि हमें पता चले कि उसने क्या किया है, और इस वक्त वो मुझ पे हंस रहा होगा। तो ईबो फिर जैन से कहता है, नहीं, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। प्लीज़ बस अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो जाए अपना ख्याल रखना। फिर जैन मम्बलिंग करते हुए अपने आप से कहता है, मिस्टर वांग, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे सभी सवालों का जवाब नहीं दोगे। वहीं रुकना, मैं तुमसे वहीं मिलने के लिए आ रहा हूँ। ईबो जो होता है वो जैन के साथ जाना चाहता है, लेकिन ईबो को तब पकड़ लेते हैं। ईबो अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार चली जाती है। फिर ईबो चिल्लाकर उनसे कहता है, मुझे जाने दो, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी वो लोग यानी कि पुलिस ऑफिसर्स ईबो से कहते हैं, आप समझ नहीं रहे हो, हम आपको जाने नहीं दे सकते हैं। ये बात सुनने के बाद तभी वो चिल्लाकर जैन से कहता है, जैन प्लीज़ वहाँ मत जाओ, प्लीज़ गगा वहाँ मत जाओ। लेकिन तब तक जैन वहाँ से जा चुका था। तभी जो ईबो है वो ऑफिसर से कहता है, अब मैं क्या करूँ। ईबो की बात सुनने के बाद फिर जो ऑफिसर है वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ईबो को जवाब में कहता है, वांग ईबो, अब ये आपका बिजनेस नहीं रहा। ये कहते हुए जो ऑफिसर है वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो ईबो से कहता है, यहाँ मिस्टर ईबो, यहाँ से आपकी ज़िंदगी की तबाही शुरू होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। यहाँ से जैन का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, जैन जैसे ही पुलिस स्टेशन से जा रहा होता है तभी वो अपना नाम सुनता है, जो कि चिल्ला कर ईबो कह रहा था। अपना नाम सुनने के बाद जैन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि जैन को महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उसने अपने दिल के अंदर ईबो के लिए फीलिंग्स लाई थी, और अब मैं इसकी कीमत चुका रहा हूँ, सबसे बड़ा दर्द लेकर। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हमेशा प्यार की ही जीत होती है, जबकि मैं ये भूल गया था कि मेरे जो हालात हैं वो कैसे हैं। ज़िंदगी हमेशा बार बार मुझे जताती है कि मैं हर बार गलत हूँ। ये सोचते हुए जो जैन है वो टैक्सी को रोकता है और फिर टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। बैठने के बाद जो जैन है वो अपने सर को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है और अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करने के बाद फिर जैन सोचता है, काश मुझे नींद आ जाती, काश मैं सोचना बंद कर देता, काश मेरे अंदर जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, या फिर हमेशा के लिए। मुझे अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस अपना बचपन दोबारा चाहता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट था जब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। मेरे आसपास जितने भी लोग थे सभी काफ़ी अच्छे और प्यार करने वाले थे। इस दुनिया का असली चेहरा देखने से पहले मैं कितना इनोसेंट था। मुझे बिल्कुल भी उससे मिलना नहीं चाहिए था, ना ही उससे, ना ही यानज़ी से, और शायद हौसन की मौत। इन सब चीज़ों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरे पैदा होने के बाद मैंने किसी को खुशी नहीं दी, सिर्फ दर्द दिया है, सिर्फ और सिर्फ दर्द। मेरी ज़िंदगी कभी भी कीमती नहीं थी, और स्पेशली अब तो बिल्कुल भी नहीं रही। जैन ये सोच रहा था तभी ड्राइवर जैन से कहता है, यंग मैन। ड्राइवर की आवाज़ सुनकर जैन जो है वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। फिर जैन अपने आंसुओं को पोंछकर अपने होठों पे मुस्कान लाने की कोशिश करता है। फिर वो ड्राइवर से कहता है, जी अंकल,
تبھی ڈرائیور سے کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ کیونکہ تمہارا چہرہ کافی زیادہ پیلا ہو گیا ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ ڈرائیور کی بات سننے کے بعد زین پھر ڈرائیور سے کہتا ہے نہیں میں تو بس، یہ کہتے ہوئے زین رک جاتا ہے کیونکہ ڈرائیور کی کیئرنگ کی بات سن کر زین کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے۔ زین رونے ہی والا تھا، تبھی زین اپنے آپ کو اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو کنٹرول کر کے ڈرائیور سے کہتا ہے اکیلا، میں پوری طرح سے اب اکیلا ہو گیا ہوں انکل، جن سے میں پیار کرتا تھا۔ یہ کہتے ہی زین رک جاتا ہے، پھر وہ گہری سانس لے کر دوبارہ کہتا ہے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، کچھ لوگوں کو میں نے تکلیف دی، اور یہ کہتے ہی زین رک جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ کہتا ہے کچھ کو تو میں نے خود ہی الگ کر دیا، اور اس کی وجہ پیار ہے، پیار جو کہ بہت ہی اسٹرانگ چیز ہے، لیکن اسی چیز نے مجھے تکلیف دی۔ زین کافی زیادہ تکلیف میں تھا، زین کا من بھر آیا تھا، زین اپنے دل کی بات کسی کو کہنا چاہتا تھا۔ زین نان سٹاپ ڈرائیور کو بولتا ہی جاتا ہے۔ زین کی بات سننے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور اپنی ٹیکسی روک دیتا ہے، پھر وہ زین کی طرف ٹرن ہو کر زین سے کہتا ہے بیٹا اسٹرانگ ہو جاؤ، زندگی میں تو برا وقت آتا ہی رہتا ہے، لیکن برے وقت کے بعد زندگی ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سا تحفہ دے دیتی ہے، اس تحفے کا انتظار کرو، ایسے گیو اپ مت کرو۔ ڈرائیور کی بات سننے کے بعد زین اپنا سر ہاں میں نوٹ کرتا ہے، تبھی زین کو یاد آتا ہے کہ اس نے ایبو کے دیے ہوئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، زین کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ زین ڈرائیور سے معافی مانگنے ہی والا تھا اور آنٹی کو کال کرنے ہی والا تھا، تبھی زین کا جو ہاتھ ہے وہ اس کے جیب کے اوپر پڑتا ہے۔ زین کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ جیب کے اندر کچھ ہے، جیسے ہی زین اپنا ہاتھ جیب کے اندر ڈال کر دیکھتا ہے تو وہاں پر زین کی موم کا لیٹر تھا اور ساتھ میں کچھ پیسے تھے جو کہ ایبو نے ہی زین کے کپڑوں میں ڈالے ہوئے تھے یہاں آنے سے پہلے۔ یہ دیکھ کر زین کے ہونٹوں پہ ایک درد بھری اسمائل آتی ہے۔ پھر زین ان پیسوں کو ڈرائیور کو دے دیتا ہے، لیکن جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ زین سے پیسے نہیں لیتا۔ ڈرائیور کی بات سننے کے بعد زین اس سے کہتا ہے لیکن انکل، ابھی زین بول ہی رہا تھا تبھی ڈرائیور سے کہتا ہے ہر شخص کو ہر ایک دن کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا چاہیے، اس لیے جاؤ اور آرام کرو، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں یہی کنسیڈر کرتا ہوں بیٹا، آج کا جو میرا مشن تھا کچھ اچھا کرنا، وہ یہی تھا۔ یہ کہتے ہوئے ڈرائیور جو ہے وہ اپنے ہونٹوں پہ ایک سویٹ سی اسمائل لاتا ہے۔ ڈرائیور کی بات سننے کے بعد زین کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ پھر زین ڈرائیور سے کہتا ہے شکریہ انکل، گاڈ بلیس یو۔ یہ کہتے ہوئے زین ٹیکسی سے اتر جاتا ہے۔ ٹیکسی سے اترنے کے بعد پھر زین اپنی ڈیسٹینی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی زین دروازے کے پاس پہنچ جاتا ہے تبھی اچانک سے ایک اسٹرینجر آ جاتا ہے، وہ زین کا جو رسٹ ہے اسے پکڑ کر زین کے ہاتھ میں ایک پیپر دے دیتا ہے۔ زین جیسے ہی اس پیپر کو کھول کر پڑھتا ہے تو اس میں لکھا تھا میں تمہیں کنڈولنس کرتا ہوں زین، لیکن مجھ پہ بھروسہ کرو کہ تمہارا آخری لاس نہیں ہے، ابھی تو تمہاری زندگی میں ایک ایک کر کے سبھی چلے جائیں گے اگر تم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ ایبسلیوٹلی، ہر ایک کے بعد ایک جائے گا، میں ہر ایک کی جان لوں گا، تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں رہے گا، اور جو میرا پہلا شکار تھا وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ کون تھا۔ زین جیسے ہی یہ پڑھتا ہے تو زین کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ غصے میں آ کر زین اس پیپر کو مروڑ کر فلور کے اوپر پھینک دیتا ہے اور اپنی پیروں سے اسے کریش کر دیتا ہے۔ پھر زین اس اسٹرینجر سے کہتا ہے اس سے کہنا کہ میں آؤں گا، پہلے میں کہیں اور جانے والا ہوں، مجھے اپنی موم کو لاسٹ گڈ بائی کہنا ہے۔ زین کی بات سننے کے بعد پھر وہ اسٹرینجر زین سے کہتا ہے میں سمجھ گیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنا سر ہاں میں نوٹ کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص چلا جاتا ہے پھر زین گہری سانس لیتا ہے اور پھر بلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ بلڈنگ کے اندر جانے کے بعد زین کی نظر جیسے ہی آنٹی پہ پڑتی ہے، آنٹی زین کو دیکھ کر اپنا ہاتھ ویو کرتی ہے اور اسے اپنی طرف بلاتی ہے۔ جیسے ہی زین آنٹی کو دیکھتا ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ فائنلی سچ میں اس کی ماں اب ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ جیسے ہی زین اپنی آنٹی کے پاس پہنچ جاتا ہے، آنٹی جو ہے وہ زین کے کندھوں کو گلے لگاتی ہے اور پھر وہ دونوں انسینریٹر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زین اپنی موم کے ہاتھ کو لاسٹ ٹائم ٹچ کرتا ہے، ان کے فور ہیڈ کو کس کرتا ہے، اس کے بعد اس کی موم کو اندر لے کر چلے جاتے ہیں۔
تبھی زین ٹرن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی موم کو جلایا جائے گا۔ زین کی ایسی حالت دیکھ کر پھر آنٹی زین سے کہتی ہے میرے بچے، یہ کہتے ہوئے آنٹی جو ہے وہ زین کے بالوں کو پیٹڈ کرتی ہے اور پھر زین کے ہاتھوں کو ہولڈ کرتی ہے۔ زین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی زین کی جو آنٹی ہے وہ زین سے کہتی ہے آج پہلی بار تمہاری آنکھیں میں نے اس طرح خالی خالی دیکھی ہے، آج پہلی بار میں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا ہے زین۔ تبھی جو زین ہے وہ آنٹی سے کہتا ہے آنٹی مجھے جانا ہوگا، پلیز آپ موم کی استھیوں کا خیال رکھنا، میں آپ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ زین کی بات سننے کے بعد آنٹی پھر زین سے کہتی ہے لیکن کہاں؟ یہ بات سننے کے بعد زین اپنا سر شک کرتا ہے، پھر وہ آنٹی سے کہتا ہے آنٹی پلیز میری بات اچھے سے سنیے، اگر یہ کہتے ہی زین رک جاتا ہے، پھر وہ گہری سانس لے کر دوبارہ کہتا ہے اگر میں واپس نہیں آیا موم کی استھیوں کو وسرجن کر دینا ان کی فیوریٹ پلیس پر پلیز، وہ جگہ جہاں پر ہم ہمیشہ ڈیڈ کے ساتھ جایا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے نا۔ زین کی ایسی بات سن کر آنٹی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ زین سے کہتی ہے زین مجھے ڈراؤ مت، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، ہم دونوں ایک ساتھ وہاں جائیں گے۔ جواب میں زین پھر آنٹی سے کہتا ہے آنٹی میں آپ کا شکر گزار ہوں ہر ایک چیز کے لیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری موم کے آخری دنوں میں ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ رہی، میرے الفاظ کافی نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے زین آنٹی کو ہگ کرتا ہے اور ان کی بیگ کو کیئر کرتا ہے۔ ان کی بیگ کو کیئر کرتے ہوئے زین سوچتا ہے میں آنٹی کو خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہوں۔ تبھی جو زین ہے وہ آنٹی سے کہتا ہے آنٹی اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی زین وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جو آنٹی ہوتی ہے وہ زین سے رکنے کے لیے کہتی ہے، وہ بھیک مانگتی ہے، لیکن جو زین ہے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ وہاں سے جانے کے بعد زین سب سے پہلے ایک سٹور پر چلا جاتا ہے تاکہ وہ ایک ہتھیار خرید سکے جس ہتھیار کے ساتھ اپنی قسمت سے اب وہ لڑنے والا تھا۔ اب ہمیں نیکسٹ سین دکھاتے ہیں۔ زین جو ہے وہ وانگ مینشن کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ وانگ مینشن کے اندر انٹر کرتا ہے، انٹر کرنے کے بعد زین جو ہے وہ ایبو کی پلیس کو سرچ کرتا ہے۔ تبھی زین کے خیال میں آتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر زین نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ ڈراونے اور سب سے زیادہ خوشی کے دن بتائے۔ یہ وہ جگہ ہے جو زین کے لیے کافی زیادہ ڈینجرس تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ زین کے لیے ایک سیف گھر بھی تھا کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایبو وہاں پر تھا، ایبو جو کہ اس کا ایک لوتا کھویا ہوا پیار ہے۔ تبھی زین کو یاد آتا ہے اور وہ اپنے دل اور دماغ سے سافٹ والی جو فیلنگ تھی اسے سائیڈ میں کر دیتا ہے اور پھر وہ گارڈ کو فالو کرتا ہے۔ جیسے ہی زین مینشن کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہ سیڑھیوں کی طرف دیکھتا ہے جہاں پر مسٹر وانگ کھڑے تھے۔ مسٹر وانگ زین کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ مسٹر وانگ کے چہرے پر ایک جیت کی خوشی تھی، لیکن زین کے لیے اس کی زندگی کا ایک بہت ہی برا سپنا۔ یہ وہ شخص ہے جسے زین اپنے ہاتھوں سے ہی مارنا چاہتا ہے۔ تبھی مسٹر وانگ زین سے کہتا ہے تم آ گئے۔ یہ کہتے ہوئے مسٹر وانگ گرین کرتا ہے اور پھر گہری سانس چھوڑتا ہے۔ پھر وہ اپنی گارڈ سے کہتا ہے اسے ادھر لے کر آؤ، اور جو گارڈز ہوتے ہیں وہ زین کو ٹائٹلی پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے مسٹر وانگ کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں۔ زین جو ہے وہ اپنے دانتوں کو دبا کر پھر مسٹر وانگ سے کہتا ہے آپ جیت گئے اور میں آخر میں ہار گیا مسٹر وانگ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ لیجیے یہ رہا میرا گلا، اگر آپ میرا خون چاہتے ہو تو آپ میرا گلا کاٹ سکتے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات سننے کے بعد مسٹر وانگ زین سے کہتا ہے ارے میں تو تمہارے سینگ کاٹنا چاہتا ہوں اور تمہیں درد سے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مسٹر وانگ یہ مذاق کرتے ہوئے زین سے کہتا ہے اور تبھی اچانک سے زین کے نیز پر کوئی وار کرتا ہے اور زین جو ہے وہ فلور پہ گر جاتا ہے، اور تبھی مسٹر وانگ اپنا پیر زین کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ مسٹر وانگ زین کو ایسی پوزیشن میں لاتا ہے تاکہ جو زین ہے وہ اپنے آپ کو نیچا محسوس کر سکے۔ تبھی مسٹر وانگ اپنی گارڈ سے کہتا ہے تم سب یہاں سے چلے جاؤ، لیکن جو گارڈز ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ وہ مسٹر وانگ سے کہتے ہیں مسٹر وانگ یہ کافی زیادہ ڈینجرس ہے، اور مسٹر وانگ جواب میں گارڈ سے کہتا ہے کون یہ؟ ارے یہ تو ایک بیکار سی چیز ہے، اس کے لیے مجھے کافی زیادہ برا فیل ہو رہا ہے، تم لوگ جاؤ اور اسے ڈھونڈ کے لاؤ، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس شو کو ضرور دیکھیں۔
یہ بات سنتے ہی جو گارڈز ہوتے ہیں وہ اسی وقت مینشن سے چلے جاتے ہیں اور مسٹر وانگ جو ہے وہ زین کے بالوں کو رفلی کھینچتا ہے۔ مسٹر وانگ کی آنکھوں میں کافی زیادہ نفرت تھی۔ پھر وہ زین سے کہتا ہے، مجھے کافی اچھا لگے گا جب میں تم دونوں کو تباہ ہوتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے اپنے سامنے دیکھوں گا۔ تبھی زین چلا کر مسٹر وانگ سے کہتا ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے، میری موم نے کیا غلطی کی تھی کہ تم نے اس کی جان ایسے لے لی؟ اب تو تم خوش ہو نا، سیٹسفائیڈ ہو گئے نا؟ تو جواب میں مسٹر وانگ زین سے کہتا ہے، تمہیں تمہاری جگہ پہلے سے ہی پتہ ہونی چاہیے تھی۔ تم لوگوں کی جگہ میرے جوتوں کے نیچے ہے۔ تم جیسے کیڑے برابری کرو گے، وہ بھی مجھ جیسے انسان کی۔ ہاں، تمہیں تو یہ پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ تبھی زین جواب میں مسٹر وانگ سے کہتا ہے، پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تم بالکل میرے جیسے ہو۔ تمہیں ڈر ہے میرے جیسے ہونے میں۔ یہ بات سن کر پھر مسٹر وانگ زین سے کہتا ہے، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو جواب میں پھر زین مسٹر وانگ سے کہتا ہے، آپ کی بھی کمزوریاں ہیں، آپ کی بھی کمپلیکسز ہیں مسٹر وانگ۔ آپ ابھی بھی اپنے پاسٹ کو بلا نہیں پائے، ہے نا؟ آپ کو ابھی بھی خود سے نفرت ہے کیونکہ آپ پہلے قریب تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ایڈکٹڈ ہو۔ مجھ میں کیا اسپیشل ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہو، کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو یا تو مجھے مارنا چاہتے ہو؟ یہ بات سننے کے بعد پھر مسٹر وانگ زین سے کہتا ہے، مذاق مت کرو۔ تبھی زین پھر مسٹر وانگ سے کہتا ہے، آپ مجھ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہو۔ جب پہلی بار میں آپ سے ملا تھا اور میں نے آپ کو آفر دیا تھا کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا، میں آپ کے لیے ایک ٹیسٹ آبجیکٹ بن گیا تھا کیونکہ میں ایک غریب لڑکا ہوں جس کی زندگی آپ کے بیٹے نے گندی کر دی۔ آپ چاہتے تھے کہ میں آپ کا دیا ہوا راستہ اپناؤں۔ آپ نے شروعات سے ہی پلاننگ کی تھی، آپ میرے دوارا کھیلنا چاہتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد پھر مسٹر وانگ زین سے کہتا ہے، بے وقوف، تم پہلے سے ہی بے وقوف تھے۔ تبھی زین پھر مسٹر وانگ سے کہتا ہے، آپ کو مجھ پر اتنا غصہ اسی لیے آ رہا ہے نا کیونکہ میں آپ کے جیسا نہیں بنا۔ آپ نے تو سوچا تھا کہ میں آپ کے بیٹے سے بدلہ لوں گا اور میں آپ کا ایک کھلونا بن جاؤں گا۔ آپ کو مجھ سے نفرت اسی لیے ہے کیونکہ میں نے آپ کی سوچ کو تباہ کر دیا۔ میں نے پیار کو چنا، آپ کے دیے ہوئے پیسوں کو نہیں۔ میں نے ایبو کو بھی اپنی جیسا بنا دیا۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا مسٹر وانگ، کہ ہر کوئی جو آپ کے آس پاس ہے نا، جسے آپ کچرا سمجھتے ہو، وہ آپ کی طرح جانور نہیں ہے۔ زین کی بات سننے کے بعد پھر مسٹر وانگ زین سے کہتا ہے، اپنا منہ بند رکھو، تم کیا جانتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے مسٹر وانگ پھر اپنے ہاتھ کے اوپر نوک ڈسٹر ڈالتا ہے اور پھر گریننگ کرتا ہے۔ پھر وہ زین سے کہتا ہے، مجھے بھی اب دیکھنے دو کہ ایبو کا پیار تمہارے لیے کتنا اسٹرانگ ہے۔ جب میں تمہارا یہ خوبصورت سا چہرہ بگاڑوں گا تو کیا وہ تمہارے پاس تب بھی ہوگا؟ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس خوبصورت سے چہرے کے علاوہ۔ اسی کے ساتھ آج کا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پارٹ جیسا بھی لگا ہو، پلیز لائک، شیئر اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔